نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين आज इंशाल्लाह हम लोग जो है 17वां पारा शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह न्यू सूरा है सूरतुल अंबिया। ये जो है मक्की सूरा है और ये कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये शुरू की सूरतों में से है जो मक्का में नाजिल हुई, यानी हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई उनमें ये जैसे कह लें कि इब्तदाई दौर की सूरतों में से एक सूरत है। और अंबिया जैसे कि हम सब जानते हैं कि नबी की जमा जो है वो अंबिया है। तो इंशाल्लाह इस सूरत को शुरू करते हैं। और नाम इसका अंबिया क्यों है, क्योंकि हम देखेंगे कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पैगंबरों की बेसिकली वाक़यात जो है हमें इसमें नज़र आते हैं। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो कि नहायत मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। गया लिन्नासी लोगों के लिए, हिसाबुहुम उनका हिसाब, वहुम और वो, फी में गफलतिन गफलत, मुअरिदून मुंह फेर रहे हैं। इसका जो सूरत का आगाज है बेसिकली बड़ा ही जिसे कह लें कि पावरफुल सा है और झंझोड़ देने वाला है। हम इंसानों को बेसिकली जिसे कह लें कि झंझोड़ देने वाला है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि लोगों के हिसाब का वक्त नजदीक आ पहुंचा है, लेकिन लोगों की हालत क्या है कि वो गफलत में पड़े हुए हैं और अपनी इस रियलिटी से, इस हकीकत से कि उनके हिसाब का वक्त उनके बहुत नजदीक आ चुका है, इस हकीकत से क्या है, मुअरिदून यानी फिरे हुए हैं, यानी जानते बूझते हुए भी, जानकर भी कि हमारे हिसाब का वक्त जो है बहुत करीब है, इसके बावजूद इंसान जो है इस मामले में बहुत गफलत बरत रहा है और ये कि जानबूझकर इस चीज से आंखें चुराता है, इस रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता, हालांकि वो बहुत अच्छे से इस चीज को जानता है। और यहाँ पर जो है इक़्तरबा, इक़्तरबा मीन कि जैसे कि क़यामत का वक्त जो है वो करीब है। अब क़यामत का वक्त कैसे करीब है, हम तो 1400 साल से सुन रहे हैं इस चीज को कि अच्छा क़यामत आने वाली है और इतना टाइम गुजर गया तो क़यामत जो है अभी तक आई नहीं है। तो ये करीब कैसे है क़यामत का वक्त, कि जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, आखिरी रसूल हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जो है इस बात की अलामत है, इस बात की निशानी है कि अब इंसानियत जो है ना अपने आखिरी दौर में दाखिल हो चुकी है। तो ऑब्वियसली क्या है कि यानी टाइम ज्यादा गुजर चुका है आप वसल्लम के आने के बाद, अब थोड़ा वक्त है जो कि बचा है, अब क़यामत क्या है, करीब है। और जैसे कि ये चीज हमें हदीस से भी पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी आपने अपनी बेसिकली दो उंगलियों को आपस में मिलाया और फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह से करीब है, यानी मेरे आने के बाद क़यामत में जो है बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, करीब ही है। और ये भी देखें कि यानी इसका ये मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का वक्त जो था, यानी वो ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कि जो आप वसल्लम के बाद वक्त आएगा, और यानी थोड़ा वक्त वक्त जो है बाकी है। और यानी वही बात कि क़यामत जो है वो करीब है। इसके अलावा यानी क़यामत ये तो क़यामत कुबरा है ना, कि आखिरत की बात है कि वो भी करीब है। इसके अलावा हिसाबुहुम कि उनके हिसाब का वक्त जो है इक़्तरबा करीब आ चुका, नजदीक आ गया, यानी हर इंसान के हिसाब का वक्त जो है वो करीब है। किस तरह से करीब है कि जैसे ही इंसान मर जाता है तो क्या है कि उसकी क़यामत बेसिकली शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि क़यामत अच्छा जब आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन हर इंसान की क़यामत का आगाज बेसिकली कब से शुरू हो जाता है, जब वो उसकी वफात हो जाती है। और तभी जो है, और इसीलिए जो है यानी मौत को बेसिकली क्या कहा गया कि क़यामत सुगरा होती है। और क्यों ये क़यामत है, क्योंकि जैसे इंसान जो है यानी मौत के मुंह में जाता है
تو ساتھ ہی دیکھیں کہ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. فرشتے پہنچ جاتے ہیں قبر میں جب اس کو ڈالا جاتا ہے، تو ساتھ ہی جو ہے اس سے اس کا حساب کتاب جو ہے اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے. تو کیا ہے کہ ہر انسان کے حساب کا وقت جو ہے وہ قریب ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ جیسے ہی ایک انسان، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ اپنی زندگی سے زیادہ جو ہے اپنے موت کے قریب جا رہا ہوتا ہے. یعنی ہر لمحہ جب گزر رہا ہے، اٹ مینس کہ ہم اپنی زندگی سے قریب نہیں ہو رہے، بلکہ کیا ہے، ہم جو ہے سیکنڈ بائی سیکنڈ جو ہے اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں. تو آبویسلی کیا ہے، اقتربا، یہ ہر لمحہ جو ہے یہ حساب کا وقت ہم سے قریب ہوتا جا رہا ہے. اور کیا ہے کہ یعنی یہ بات جو ہے قابل غور ہے کہ انسانوں کے حساب کا وقت، ان کے اعمال کے حساب کتاب کا وقت جو ہے بہت نزدیک آ چکا ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان جب اس کو یہ پتہ چلے کہ اچھا اس کے حساب کتاب کا وقت بہت قریب ہے، تو بہت الرٹ ہو جائے. لیکن انسانوں کی کیا حالت ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. انسان جو ہے نا غفلت میں پڑا ہوا ہے. غفلت میں کس طرح سے کہ حساب کتاب اور قیامت کی بات ہو، موت کی بات ہو، تو ان ساری چیزوں کی طرف بیسیکلی کیا ہے، وہ توجہ نہیں دیتا. غفلت کیا ہوتی ہے؟ یعنی لاپرواہی جو ہے، ہم کس کو کہتے ہیں، غفلت کس کو کہتے ہیں، کہ جب معاملہ کوئی بہت اہم ہو اور انسان اس کی طرف متوجہ نہ ہو، بات اہم ہو اور اس کی طرف جو ہے وہ بالکل بھی توجہ نہ دے، تو یہ کیا کہلاتی ہے، غفلت کہلاتی ہے. تو بیسیکلی یہ حساب کتاب کا معاملہ ہو، قیامت کا معاملہ ہو، انسان کی موت کا معاملہ ہو، تو یہ سارے معاملات کیا ہیں، بہت ہی سنجیدہ قسم کے معاملات ہیں، بہت ہی سیریس قسم کے معاملات ہیں. اور جب انسان اپنے اس سے حساب کتاب ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے زندگی کیسے گزاری، قیامت آئے گی، مر کر جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ اسے اٹھایا جائے گا، اس سے پھر سوال جواب کیے جائیں گے اور اسے اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس کی موت واقعہ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، بہت بہت اہم ہیں. اور جب انسان ان باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا، ان کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر کیا ہے، یہ اس معاملے میں کیا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے. اور غفلت میں کیسے ہے کہ یہ ساری حقیقتوں کے باوجود جو ہے انسان بیسیکلی اس دنیا میں بہت بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے. اور یہ دنیا کی مشغولیت ایسی ہے، اس دنیا کی انجوائمنٹ، اس کا فن، اس کی خوبصورتی، اس کی اٹریکشن، اور اس میں جو پھر اس کو دیکھ کر ہمارے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ انسان جو ہے اپنی موت اور قیامت کے جیسی جو تلخ حقائق ہیں، یہ بہت ہی، یہ ہیں حقائق، حقیقتیں ہیں کہ انسان کی جو ہے وفات ہوگی اور قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا. یہ بڑی جسے کہہ لیں کہ بٹر ریالٹیز ہیں، لیکن کیا ہے کہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ہے بہت تلخ ہیں. تو اسی وجہ سے انسان کیا ہے کہ ان کو فیس نہیں کرنا چاہتا اور ہمیشہ ان اہم چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کرتا ہے. اور کیا ہے کہ یعنی معریدون کیا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر، اب کون سا شخص ہے اس دنیا میں جسے یہ نہیں معلوم کہ ایک دن اس کو مر جانا ہے. جو انسان بھی اس دنیا میں آیا، ہر ایک کو 100% جو ہے نا وہ یقین ہے اس بات پہ کہ ایک دن وہ اس دنیا سے چلا جائے گا. کوئی بھی اس بات کا انکاری نہیں ہے، کوئی بھی اس چیز سے انکار نہیں کرتا، یا کوئی بھی اس معاملے میں قطعاً بھی ڈاؤٹ فل نہیں ہے، اسے 100% یقین ہے. لیکن جاننے کے باوجود معرضون، جان بوجھ کر انسان اتنے اہم اور سنجیدہ معاملے کے معاملے میں کیا ہے کہ غفلت برتتا ہے. اور ویری انٹرسٹنگلی کہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اتنے سارے واقعات رونما ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہونے والی ہوتی ہیں، اور یعنی فیوچر کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہم پلان کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں اچھا یہ کریں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ان تمام باتوں کے معاملے میں جو بھی فیوچر پلاننگ ہوتی ہے اس کے متعلق کوئی بھی انسان جو ہے نا 100% شیور نہیں ہوتا کہ اچھا جیسا وہ سوچ رہا ہے ویسا وہ کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا، یا اس کام کو کر جائے گا، یا ایسا ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہماری فیوچر پلاننگ ہوتی ہے اس کے معاملے میں ہم بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، اور بڑی ہی اس کے ساتھ جسے کہہ لیں کہ اپنی پوری انٹیلیجنس، اپنی پوری سمارٹنس جو ہے نا یوز کرتے ہیں
اور کیا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے، لیکن کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہے 100% شور نہیں ہوتی، اور ہماری زندگی کا وہ معاملہ جس میں قطعاً بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، 100% ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن اس کے معاملے میں کیا ہے کہ ہم بہت ہی نان سیریس رہتے ہیں، اس چیز کو ہم سننا نہیں چاہتے، اس چیز کا ہم ذکر نہیں چاہتے۔ اور یہ کیا ہے کہ واقعی میں ایسا ہی ہے کہ ہم کسی جگہ پر اگر گپیں لگا رہے ہوں، وہاں پر اگر موت کا ذکر آ جائے، اپنی موت کا ذکر جو ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس ٹاپک چینج کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ ریالٹی جو ہے نا، بیسیکلی یہ حقیقت جو ہے پسند نہیں آ رہی ہوتی، اور یہ وہ حقیقت ہے جو کہ یعنی 100% کیا ہے، یقینی ہے۔ تو ہماری یعنی عقلوں کا اندازہ لگا لیجئے کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم ان کو کر بھی پائیں گے کہ نہیں، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان کے بارے میں ہم بہت کانشیس رہتے ہیں، لیکن جس چیز کا ہمیں پتا ہے کہ ایسا ہوگا، ہر صورت ہوگا، اس کے بارے میں ہم کیا ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یاتیہم، نہیں آتا ان کے پاس من ذکرن کوئی نصیحت، نہیں آتی ان کے پاس من ذکرن کوئی نصیحت، من ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے، محدثن نئی، الا مگر استمعوہ وہ اس کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بھی نئی نصیحت آتی ہے تو کیا ہے کہ اس نصیحت کو یہ بڑے غور سے سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، وَهُمْ يَلْعَبُونَ اور وہ کھیلتے ہیں۔ بڑی یعنی انٹرسٹنگ سی آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنے اتنے اہم معاملات کے معاملے میں، یعنی اپنی موت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور غفلت میں کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ اس کو کسی نے آگاہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کو کسی نے انفارم نہیں کیا تھا کہ بھئی تمہیں موت بھی آنی ہے اور موت کے بعد تمہارا حساب کتاب بھی ہوگا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی طرف جو ہے نا ہر طرح کے ریمائنڈرز جو ہے نا وہ بھیج دیے، ہر طرح سے نصیحت جو ہے وہ بھیج دی۔ اور کیا ہے کہ یہ ریمائنڈرز کس طرح سے ہیں کہ ریمائنڈرز آتے ہیں، انسانوں کو ہر طرح سے ریمائنڈ کروایا جاتا ہے کہ ایک دن اس سے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن کیا ہے کہ ان ریمائنڈرز کو، ان چیزوں کو استمعوہ بہت غور سے سنتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی توجہ میں ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان ریمائنڈرز کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا رویہ کیا ہے، وَهُمْ يَلْعَبُونَ پھر بھی اپنے کھیل میں، اپنی انجوائمنٹ میں کیا ہے کہ خوب خوب جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ریمائنڈرز اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بھیجتے ہیں کہ یعنی ایک تو ریمائنڈرز کس طرح سے کہ کونی جو ریمائنڈرز ہیں، کونی مین کہ یعنی کائنات میں سے، ارد گرد میں سے، چیزوں میں سے جو بھی ہمارے ارد گرد واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، کونی مین کہ یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر جو جو چیزیں جس جس طرح سے وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں ہم انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بہت ساری باتیں انسان کی زندگی میں ایسی واقع ہوتی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کن کہنے سے ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی ہم انسانوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے جو کہ ہماری زندگیوں میں نافذ ہو جاتا ہے، اور مختلف قسم کی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر واقع ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ واقعات بیسیکلی ہم انسانوں کے لیے ریمائنڈرز ہوتے ہیں، وہ واقعات ہم انسانوں کے لیے ریمائنڈرز ہوتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اپنی حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہمارا اینڈ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے کہ ریمائنڈر کس طرح سے، یعنی بیسیکلی بات یہاں پہ کیسے شروع ہو رہی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب، یعنی ان کی موت کا وقت اور ان کی حساب کتاب کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، دور نہیں ہے۔ انسان اس کو یہ نہ سمجھے کہ اچھا دیکھا جائے گا ابھی موت تو بڑی دور ہے، ایسا نہیں ہے، اور حساب کتاب تو ابھی بہت ہی دور ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ قریب آ چکا ہے۔ اب یہ قریب ہے لیکن انسان ہمیشہ اس کو بھولے رکھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ بہت دور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو ریمائنڈ کرانے کے لیے ہمیں ریمائنڈرز بھیجتے ہیں، اور کس صورت میں بھیجتے ہیں، کونی ریمائنڈرز ہوتے ہیں۔ کس طرح سے
کہ جیسے کہ بہت بار ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ہی جسے کہہ لیں کہ جوان لوگ ہوتے ہیں، بالکل ینگ لوگ ہوتے ہیں، اور اچانک سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ان کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اچھا یہ آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے۔ اس طرح کی یعنی کتنی زیادہ ہمیں ارد گرد میں سننے میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا آج انسان اچھا خاصا تھا اور کچھ لمحے بعد وہ اس دنیا میں نہیں تھا۔ یعنی انسان کو اپنی آنکھوں پہ، اپنی کانوں پہ یقین نہیں آتا جب ہم اس طرح کی چیزوں کو سنتے ہیں۔ تو جب اس طرح سے کچھ بھی ارد گرد میں واقع ہوتا ہے تو یہ جو لوگ اس دنیا پر موجود ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا موت بہت دور ہے۔ ہر لمحہ انسان جو ہے اپنی موت کے قریب ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ جیسے کہ اچانک سے انسان جو ہے بہت بیمار ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ انسان جو ہے اس کی جاب جو ہے ختم ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ بچوں میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے، انسان گھر والا ہوتا ہے لیکن گھر بار سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا بیسیکلی ریمائنڈرز ہیں کہ انسان یہاں پر اٹرنل نہیں ہے، اس سے اور اس کی چیزوں کو ہمیشگی نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ انسان آئندہ زندگی کی جو ہے وہ تیاری کرے، اس کو دور نہ سمجھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اور ریمائنڈر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتے ہیں؟ شرعی ریمائنڈر ہوتے ہیں۔ شرعی کس طرح سے؟ کہ قرآن کی آیات کی صورت میں جو ہے، قرآن کی صورت میں یعنی انسان کے سامنے جو ہے قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں جس میں یہ باتیں جو ہیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے عارضی ہے، اور یہ کہ یہی زندگی بس سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر انسان جو ہے اپنی اگلی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہے۔ انسان کو یہاں کیوں بھیجا گیا ہے؟ تاکہ وہ اپنی اخروی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر سکے۔ اور اسی طرح حدیث ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں ریمائنڈر ملتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ یہ ریمائنڈرز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ کونی ریمائنڈرز بھی ہوتے ہیں ارد گرد میں، اس چیز کی یاد دلاتے ہیں کہ اس کی موت بھی قریب ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کی آیات جو ہیں بڑی زبردست ریمائنڈرز ہوتی ہیں جو کہ انسان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ان واقعات کو اب یہ دیکھیں کہ جیسے ہی یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کی خدا نخواستہ کسی کے ساتھ جو ہے یوں اچانک کسی پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو یہ ساری جو سٹوریز ہوتی ہیں لوگ ان چیزوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، اور یعنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈیٹیلز پتہ چلیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا، ان ساری چیزوں کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ استمعوہ، یعنی یہ جو ریمائنڈرز ہیں، یہ جو واقعات کی صورت میں انسان کے گرد ریمائنڈرز آ رہے ہیں، ان ساری سٹوریز کو، ان سارے واقعات میں انسان جو ہے نا بڑی توجہ ڈالتا ہے اپنی، اور بڑے شوق سے یعنی انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے پوری سٹوری جو ہے اس کو جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ جو انسان اس دنیا سے چلا گیا یوں اچانک، اس کی سٹوری کیا ہے؟ ہر انسان جو ہے نا اس کو بڑی توجہ سے جاننا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو سنتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہے؟ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یعنی یہ تھوڑا سا ایک یعنی تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوتی ہے سچویشن، اور اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی جو اصل چیز ہے ان واقعات سے جو سبق ہمیں اپنے لیے حاصل کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے کہ پھر سے جو ہے اپنی اسی دنیا میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی بیسیکلی ہم اپنے لیے خود چوز کرتے ہیں کہ ہم نے غفلت میں ہی رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وقتاً فوقتاً جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں اٹھاتے ہیں ہماری غفلت کی نیند سے، لیکن سب کچھ ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ پھر ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم پھر سے اپنی اسی غفلت میں جا کر جو ہے نا وہ سو جائیں۔ اور یہی چیز جو ہے اس آیت میں بھی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح یعنی واقعات کے علاوہ جو ہے قرآن کی آیات کو بھی لے لیں، ہم پڑھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت غور سے سنتے ہیں، بہت کچھ پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہے؟ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، پھر اپنی اس چیز میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں۔
اب ہے کیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ انسان جو ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ جو اصل زندگی کی حقیقتیں ہیں، چاہے تلخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی موت اور قیامت جو ہے بڑی زبردست قسم کی بہت بڑی حقیقتیں ہیں، لیکن ہیں تھوڑی تلخ۔ تو کیوں ہے کہ انسان ان چیزوں کے معاملے میں غفلت میں پڑا ہوا ہے اور ان سے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اعراض برتتا ہے، اور سن کر بھی دیکھ کر بھی جو ہے یعنی پھر سے اسے غفلت میں رہنا ہی پسند آتا ہے، پھر سے جو ہے اپنی پرانی غفلت ہی میں وہ چلا جاتا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل جو ہیں بیسیکلی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ انسان جو ہے ان ریمائنڈرز پر غور نہیں کرتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح سے انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں، لیکن کیوں ایسا ہے کہ انسان جو ہے اس غفلت سے نکلنا نہیں چاہتا؟ یہ دل کا معاملہ ہے بیسیکلی۔ لاہیتن قلوبہم، انسانوں کے دل جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ کس طرح سے دل جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی بالکل جسے کہہ لیں کہ مردہ ہو چکے ہیں۔ اور کیا ہے کہ دل جو ہے نا انسان کا، وہ اس دنیا کی جو خوبصورتی اور اٹریکشن ہے نا، اس کی طرف بہت ہی کھچا کھچا جاتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے سم ٹائمز، یعنی وہی بات چونکہ کنٹینیو ہو رہی ہے کہ جب بھی ہمارے ارد گرد میں کوئی ایسا افسوسناک واقعہ ہو جاتا ہے، بہت ہی کسی کے ساتھ ٹریجڈی ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم جب سنتے ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار، واقعی یعنی کیا پتا کس وقت انسان کا جو اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، کچھ اچھے کام کر لینے چاہیے، مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، مجھے کچھ اچھا کر لینا چاہیے۔ ہم اپنے آپ میں، اپنے دل میں یہ ساری باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں چونکہ ریمائنڈر ملتا ہے نا، تو ہم یہ ایک سوچ جو ہے ہمارے اندر آتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ دوسرے ہی لمحے جو ہے نا دنیا کی کوئی ایسی اٹریکشن ہمارے سامنے آتی ہے، یہ دنیا کی چیزیں جو مختلف اس میں جو ہے نا ڈسٹریکشن کی صورت میں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہمارا دل جو ہے نا اس کی طرف جو ہے وہ کھینچا چلا جاتا ہے۔ اور وہ جو چیز ہمارے اندر آئی ہوتی ہے وہ بس وقتی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور جیسے ہی دنیا کی خوبصورتی اس پر ڈومیننٹ ہوتی ہے تو ہمارا دل کیا ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ تو اصل میں پرابلم کہاں پہ ہے؟ دل میں ہے، کیونکہ دل کا معاملہ بھی جو ہے نا بہت بہت انٹرسٹنگ ہے، اور یہ واقعی میں بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ چیز تو یعنی طے ہے کہ یعنی ہمارے دل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو چیز انسان کے دل کے اندر کھب جائے، اس چیز کو انسان ہر صورت کر جاتا ہے، اس چیز کو وہ اپنے سے الگ نہیں کرتا۔ وہ چیز ہمیشہ جو ہے نا، یعنی کوئی بھی چیز جو اس کے دل کے اندر ہے، جو کہ کھب چکی ہے، جس کو اس نے بہت پسند کر لیا، وہ معاملہ جو ہے نا وہ ہمیشہ ڈومیننٹ رہے گا۔ اس کی وہ زندگی میں جو کچھ بھی کرے گا، لیکن جس چیز کی محبت اس کے دل میں ہے، وہ محبت ہمیشہ اس کے زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے نا ڈومیننٹ رہے گی، اور وہ اسی کے مطابق، اسی کی پیچھے پیچھے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو کرے گا، اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جو ہے وہ ڈیل کرے گا۔ تو کیا ہے کہ اور یہ دل جو ہے نا ایسا ہے کہ اس میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم آپ نہیں رکھ سکتے، بہت ساری چیزیں جو ہے ایٹ اے ٹائم نہیں رکھ سکتے، آپ دو چیزوں کو برابری نہیں دے سکتے۔ آلویز ایک چیز جو ہے دوسری چیز پر جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائے گی۔ جیسے کہ کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ انسان جو ہے کہ اچھا میرے دل میں ایمان بھی ہے اور اس کے دل میں کفر بھی ہو، یعنی اگر انسان کشمکش میں ہے نا کہ ایمان کی طرف جائے یا کفر کی طرف جائے، تو ایک چیز اس پہ ڈومیننٹ ہو جائے گی۔ جب ایکشنز کا معاملہ آئے گا، جب بات منہ سے کچھ نکلنے کی آئے گی، اس کے عمل کی آئے گی کہ اس کو کچھ کر جانا ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز ڈومیننٹ ہو جائے گی۔ یا تو اس کا ایمان اس کے دل میں ڈومیننٹ ہوگا تو وہ منہ سے کہہ دے گا کہ لا الہ الا اللہ، اور اگر جو ہے کفر ڈومیننٹ ہو گیا تو اس کی زبان جو ہے نا کلمہ نہیں بولے گی۔ تو یہی بات یعنی کیا ہے کہ دنیا اور آخرت، ان کی محبت بھی جو ہے نا یہ دونوں ایٹ اے ٹائم نہیں آپ رکھ سکتے۔ آپ کہیں کہ اچھا مجھے دنیا سے بھی محبت ہے، مجھے اپنی آخرت بھی بہت پیاری ہے، یعنی کیا ہوگا کہ جب بھی بات ایکشنز کی آئے گی تو آپ کا ایکشن جو ہے نا کس کے مطابق ہوگا؟
اس محبت کے جو کہ ڈومیننٹ ہو جائے گی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اپوزٹ چیزیں جو ہے نا آپ ان کو ایک ہی لیول پر دل میں رکھ نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے آخرت بھی اتنی پیاری ہے مجھے دنیا بھی اتنی پیاری ہے. دونوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ زیادہ پیاری ہوگی. اور جس کی محبت ڈومیننٹ ہوگی آپ اب چاہے اپنی آخرت کے بارے میں یعنی آپ کو دل بھی کرتا ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو، لیکن اگر دنیا کی محبت ڈومیننٹ ہے تو کیا ہوگا؟ جب بات ایکشنز میں آئے گی، جب بات عمل کی آئے گی تو دنیا کا معاملہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جائے گا آخرت پہ. تو بیسیکلی کیا ہے کہ لاہیتن قلوبہم، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ دنیا کی محبت جو ہے نا بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے. دنیا کی خوبصورتی میں یہ بہت زیادہ گم ہے، اس خوبصورتی میں سے اپنے آپ کو نکال نہیں پا رہے. آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں لیکن کیا ہے کہ دل جو ہے وہ ڈسٹریکٹڈ ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہی بات ہوتی ہے کہ آیات کو ہم سنتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہو جائیں، ہم یہ کام بھی غلط چھوڑ دیں، ہم یہ کام بھی غلط چھوڑ دیں، ہم یہ اچھے اچھے کام کر لیں، ہم یہ اچھے اچھے کام کر لیں. دل تو چاہ رہا ہوتا ہے، دل میں آخرت کی محبت بھی ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کی محبت ڈومیننٹ ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کہ انسان وہ جو کچھ بھی اس نے سوچا تھا کہ اچھا ایسا کروں گا ویسا کروں گا، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دب جائیں گی. لیکن اگر آخرت کی محبت ڈومیننٹ ہے تو دنیا جو ہے نا جتنی بھی خوبصورت اور بڑی بن کر اس کے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ آخرت کی محبت جو ہے ڈومیننٹ رہے گی اور وہ کبھی بھی جو ہے نا یعنی غفلت میں نہیں جائے گا. اس کا دل جو ہے پھر غفلت کی طرف نہیں جائے گا، ہمیشہ وہ الرٹ رہے گا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی جب انسان جو ہے دنیا کی اس خوبصورتی میں بہت زیادہ گم ہو جاتا ہے، اس دنیا کی محبت میں بہت زیادہ گم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ریمائنڈرز جو ہے نا بیسیکلی اس پر افیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ افیکٹ ایک ٹیمپرری ہوتا ہے. اور ڈومیننٹ کیا ہے؟ جو دنیا کی محبت ہے وہ اس ریمائنڈر کو جو ہے نا بیسیکلی دبا دیتی ہے. اور کیا ہے کہ یعنی یہ چیز بھی ہے کہ جب انسان جو ہے یعنی شیطان کیا کرتا ہے کہ انسان کے جیسے کہ ہم پڑھتے بھی نا سورۃ الناس میں کہ بھی یعنی سینوں میں جو ہے یعنی وسوسے کہاں پر ڈالتا ہے؟ سینے میں ڈالتا ہے. یعنی جسٹ امیجن کہ شیطان بھی کس قدر عقل مند ہے، کس قدر وائز ہے. اسے پتہ ہے یعنی وہ وار بھی وہ وسوسہ بھی کہاں ڈالتا ہے؟ انسان کے دل کے اندر ڈالتا ہے. یعنی اسے پتا ہے کہ اگر بات انسان کے دل کے اندر میں ڈال دوں گا نا، اس کے دل کے اندر اتر گئی تو اس کے ایکشنز بھی اکارڈنگلی ہوں گے. تو شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ انسان کے دل میں جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان جو ہے اپنے دل کو جو ہے نا محفوظ رکھے، صاف ستھرا رکھے، تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ قرآن کے ریمائنڈرز جو ہے نا وہ اس دل پر اثر کر جاتے ہیں. یہ جو ہماری زندگی میں واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر واقعات جو پیش آ رہے ہوتے ہیں، وہ ریمائنڈرز بھی جو ہیں ہم پر اثر کر جاتے ہیں اور انسان کو غفلت سے نکالنے کا ایک سورس بن جاتے ہیں. اب یہ چیز بھی ہے کہ جیسے کہ یعنی یہ دل جو ہیں یہ دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اسلام یا قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اچھا انسان جو ہے وہ دنیا حاصل نہ کرے. دنیا کی نعمتیں جو ہیں، دنیا کی چیزیں جو ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو انسان حاصل کرے، ان سے فائدہ اٹھائے. دنیا حاصل کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن ہے کیا کہ صرف ایک چیز جو ہے نا اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ انسان دنیا کو اپنے دل کے اندر نہ اترنے دے. یعنی دنیا کی چیزیں اسے اتنی اچھی نہیں لگنی چاہیے کہ اس کے دل جو ہے نا وہ انہی چیزوں کی محبت سے بھر جائے. نہیں، بس یہ دنیا جو ہے نا اس کے دل کے یعنی جسے کہہ لیں کہ سراؤنڈنگ میں رہنی چاہیے، دل کے اندر نہیں اترنی چاہیے. دل کے اندر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہی رہنی چاہیے، اپنی آخرت کی محبت جو ہے اس کے دل میں رہنی چاہیے. تو پھر کیا ہے کہ یہ ریمائنڈرز جو ہیں انشاءاللہ کیا ہے کہ اس کے لیے ورک کر جاتے ہیں. ادروائز کیا ہے کہ انسان سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، تھوڑی دیر کا اثر ہوتا ہے اور پھر سے انسان جو ہے اپنی اسی دنیا میں جو ہے وہ مگن ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لاہیتن قلوبہم، انسان کا دل جو ہے وہ دنیا میں کھبا ہوا ہے. اور لہب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یعنی
ہر وہ چیز جو کہ انسان کو اس کے اصل مقصد سے، یعنی ہر وہ چیز جو کہ اصل چیز سے، اصل مقصد سے جو ہے وہ ہٹا دے، ڈسٹریکٹ کر دے، تو وہ لہو میں آ جاتی ہے۔ یعنی ہر وہ چیز لہو ہے جو کہ ہمیں ہماری زندگی کے اصل مقصد سے جو ہے وہ ہٹا دیتی ہے، اصل مقصد کو بھلا دیتی ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ یعنی ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جن چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، اور انہی چیزوں کے پیچھے جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک مومن کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے کہ یہاں سے اس کو اسے اپنے رب کی رضا کو حاصل کر کے جانا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا جو آبجیکٹو ہے، جو اس کا گول ہے، جو اس کا ایم ہے، وہ کیا ہے کہ یہاں وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر رہ کر اس نے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس کام کو کرنا ہے جس سے کہ یعنی اسے رضا حاصل ہو جائے، اس کا رب جو اس سے راضی ہو جائے۔ یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی ڈسٹریکشنز ادھر ادھر آتی ہیں، وہ ساری کی ساری کس میں آ جاتی ہیں؟ لہو کی کیٹیگری میں فال ہوتی ہیں۔ مثلا کیا ہے کہ اگر انسان کا مال جو ہے، اس کی دولت جو ہے نا، اس کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے بیچ میں آڑ بن رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ لہو ہے۔ یعنی وہ اپنے مال میں اتنا گم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو جو حاصل کرنے کا مقصد ہے اس پر وہ کمپرومائز کیے جا رہا ہے۔ تو اسی طرح یعنی جو بھی سوچ لیں کہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ ہمارے بیچ میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے بیچ میں آ جاتی ہیں، اور ان چیزوں میں پڑھ کر انسان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگنور کر دیتا ہے۔ اب کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے جیسے کہ مشرکین مکی صورت ہے اور مشرکین مکہ سے بھی خطاب ہے۔ اب یہ ساری چیزیں یعنی ان پر بھی جو ہے آیات آ رہی تھیں اور ریمائنڈرز ان کو بھیجے جا رہے تھے، اور قرآن سننے کے بعد وہ کہتے کیا تھے؟ وَأَسَرٌ نَجْوَى، قرآن سنتے اور سننے کے بعد جو ہے چپکے چپکے جو ہے وہ سرگوشیاں کرتے، خفیہ طور پر جو ہے وہ مشورے کرتے، سرگوشیاں کرتے۔ یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سناتے تو سننے کے بعد جو ہے کیا کرتے تھے؟ سرگوشیاں کرتے تھے۔ اور یہ لوگ جو کہ یعنی مشرکین ہیں، ان کو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین ظلموا، یعنی یہ لوگ جنہوں نے کہ ظلم کیا، یعنی جو شرک کرتے ہیں۔ قرآن سننے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے بعد جو ہے یہ آپس میں چپکے چپکے جو ہے مشورے کرتے ہیں، چپکے چپکے جو ہے وہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کیا سرگوشیاں کرتے ہیں؟ حل ہاذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، بشرن، ایک آدمی، مثلکم، تمہارے جیسا۔ یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ اچھا میری طرف وحی آتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو ان ساری باتوں کو اور یہ چیز کہ یہ زندگی جو ہے عارضی ہے اور قیامت ایک دن برپا ہوگی، حساب کتاب ہوگا، کچھ لوگ جنت میں ڈالے جائیں گے، کچھ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، یہ ساری باتیں سننے کے بعد، یہ سارے ریمائنڈر سننے کے بعد کرتے کیا ہیں؟ چپکے چپکے سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ قرآن سننے کے بعد چپکے چپکے سے سرگوشیاں کرتے ہیں، آپس میں صلاح مشورے کرتے ہیں، اور پھر کیا تجویز کرتے ہیں آپ کے بارے میں کہ یہ شخص تو یعنی مت دھیان دو اس کی باتوں پہ، یہ شخص تو کچھ بھی نہیں ہے، بس تمہارے جیسا انسان ہے، اور ہاؤ کم کہ بھی ہم اس کی باتوں کو لیں اور کہیں کہ اچھا یہ جو بات کر رہا ہے یہ صحیح ہے، ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، یہ بھی تو ہمارے جیسا انسان ہی ہے۔ افتأتون، پس کیوں آتے ہو، السحر، جادو میں، وانتم، حالانکہ تم، تبصرون، تم دیکھتے ہو۔ اب کیا ہے کہ اب مشرکین مکہ یہ چیز بھی جان رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے ہیں قرآن سنتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو پھر وہ رزسٹ نہیں کر پاتے، اور یہ قرآن ان پر جو ہے وہ اثر کرتا ہے، یہ افیکٹ کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں ایک تاثیر رکھتی ہیں، یہ قرآن جو ہے تاثیر رکھتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں۔ تو پھر یعنی اپنے آپ کو وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچھا کچھ لوگ آتے ہیں قرآن سنتے ہیں اور وہ اسلام کی طرف آ گئے، ایمان کی طرف آ گئے، تو یہ تو سراسر جادو ہے،
तो जानते बूझते हुए भी वअंतुम तुबसिरून, यानी जानते बूझते हुए भी तुम लोग क्यों इनके पास जाते हो, क्यों कुरान सुनते हो, ताकि तुम पर जो है वो तुम भी जो है उस जादू की लपेट में आ जाओ और इस तरह से जो है अपने असल दीन को यानी बुत परस्ती को, शिर्क को जो है वो छोड़ दो। तो बेसिकली अब ये देखें कि उनकी बातें असल में बात क्या हो रही है, और उनके जो कंक्लूजन्स हैं और उनकी जो आपस में बात की, जो एक दूसरे को तजवीज कर रहे हैं, जो मशवरे दे रहे हैं, वो किस किस्म के हैं। यानी टोटली जिसे कह लें कि बेकार किस्म के, गार्बेज किस्म की यानी बातें आपस में करते हैं कि ये तो इंसान है। यानी ये कोई लॉजिक नहीं बनता, किसी भी इंसान की बात को आप ये सुनकर रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ये तो चूंकि मेरे जैसा है तो मैं इसकी बात नहीं सुन सकता। आप ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये सामने वाला कौन है, कैसा है, स्टेटस में मेरे से कम है या ज्यादा है। जस्ट फोकस्ड होंगे इस बात पे कि सामने वाला बात क्या कह रहा है, असल बात है क्या, जो ये मैसेज दे रहा है वो क्या है। अगर वो यानी उसमें आपको कोई वजन लगेगा, कोई बेहतर लगेगा, तो आप उसको ले लेंगे। डजेंट मैटर कि किसने दिया, कैसे दिया। बात क्या है कि जो असल चीज बताई जा रही है, इंसान उस पर फोकस्ड हो। तो बेसिकली यानी क्या है कि बजाय कि वो बातें जो आप सल्लम उनको बता रहे थे उन पर फोकस होने की बजाय बड़ी वियर्ड सी बातें कर रहे हैं कि ये तो हमारे जैसे इंसान है तो हम इनकी बात क्यों सुने। और ये जो कुछ थोड़ा सा हमें नजर आ रहा है कि लोग इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो सरासर जादू है, और तुम क्यों जो है इनकी बातों में आते हो। अब यही चीज देखें कि जैसे हम अपने आप को भी साथ साथ जो है वो डिस्कस करते हुए जाएंगे कि जैसे कि हमने पीछे कैसे शुरू किया कि लोगों के हिसाब का वक्त जो है करीब आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोग क्या हैं, गफलत में हैं, जानते बूझते हुए भी इन रियलिटीज को फेस नहीं करना चाहते और इनसे मुंह फेरते हैं, आंखें चुराते हैं और बहुत गौर से इन सारे रिमाइंडर्स को सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है कि दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाती है और ये रिमाइंडर्स जो है उन पर असर नहीं करते। और क्या होता है कि हम भी जो है यानी क्या होता है कि जब भी हम किसी का भी कोई ट्रेजिक इंसिडेंट सुनते हैं तो थोड़ी देर को तो असर आता है, लेकिन जो उसके बाद हमारी आपस की बातें होती हैं, जैसे मुशरिकीन ने भी ये सारी बातें सुनी और क्या कहा, हल हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तो तुम्हारे जैसा आदमी है, अफतून अस्सिहरा, तुम तो क्या है कि जादू में आते हो, जानते बूझते हुए जो है वो जादू के चक्कर में आते हो। तो अब हमारी बातें क्या होती हैं, यानी किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई कौनी रिमाइंडर हमें मिल रहा है, तो हम उस सुनने के बाद क्या कहते हैं कि अच्छा, यानी बस जिंदगी तो बस इन्हीं चीजों का नाम है, ये सारी चीजें तो जिंदगी में होती रहती हैं और ऐसा तो है ही। और यानी और मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो रीजंस हम ढूंढेंगे कि अच्छा ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा ना करते तो उसके साथ ऐसा ना होता, शायद बचत हो जाती, शायद इस तरह से हो जाता, इस तरह से वो ना मरता। यानी और ये कि ये तो बस जिंदगी है, इसमें ये चीजें तो चलती ही रहती हैं। यानी हम भी जो है ना इस तरह के वाकयात पर असल चीज जो मैसेज हम तक भेजा जा रहा होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, उस पर हम फोकस नहीं होते। हम जो है बस इसी किस्म की बातें आपस में, यानी यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है कि वह असरुन नजवा, ये सारी बातें सुनने के बाद आपस में चुपके से जो है ना सरगोशियां करते हैं, सलाह मशवरे करते हैं और अपनी अपनी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो जिसे कह लें कि कंक्लूजन्स और तजावीज जो है वो देते हैं कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। तो हमारा भी हाल क्या है कि इन रिमाइंडर्स पर ऐसा ही होता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, कौला फरमाया, रब्बी मेरा परवरदिगार, यअलमु जानता है, अलकौला जो बात, फिस समाई आसमान में है, वल अर्दी और जमीन में है। यानी क्या है कि आप सल्लम ये सारी बातें सुनने के बाद क्या फरमाते हैं कि यानी मेरा रब जो है बहुत अच्छे से जानता है कि जमीन और आसमान में जो कुछ भी बात कही जाती है, यानी मुशरकीन जो है जिस तरह से आपकी बातें सुनकर जो है उसके बाद इस तरह की बेकार किस्म की आगे से बातें करते थे, तो आप सल्लम क्या कह रहे हैं कि यानी मेरा रब जो है यानी बड़ा बेहतरीन जो है ना बेसिकली वो है आ, जिसे कह लें कि रवैया है कि जब आप किसी को कोई अच्छी बात बताएं और सामने वाला अच्छी बात पर फोकस होने के बजाय, असल बात पर फोकस होने के बजाय यूं ही इधर उधर की जो है मारना शुरू कर दे, आपकी अपनी ओन पर्सनैलिटी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, उसमें कीड़े निकालना शुरू कर दे, तो क्या है कि यानी बड़ा अच्छा जबरदस्त, बजाय कि उलझने के आप अपने आप को जो है वो यानी
اپنی کلیریفیکیشن دینا شروع کر دیں، نہیں میں تو ایسے نہیں، میں تو ویسے ہوں. تو کیا ہے کہ میرا رب جانتا ہے جو کچھ بھی اس زمین اور آسمان میں جو بھی بات کہی جاتی ہے، ہی نوز، وہ خود ہی جو ہے وہ حساب لے لے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور پھر کیا ہے، بلکہ قالو، انہوں نے کہا، ادغاسو، پراگندہ ہیں، احلام، خواب. اب کیا ہے کہ مزید یہیں پر بس نہیں کرتے، یعنی مشرکین مکہ جو ہے قرآن سننے کے بعد جو ہے مزید کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو وہی ہمیں سناتے ہیں نا، یہ تو جسٹ کیا ہے، جیسے کہ کوئی پریشان قسم کے خواب ہیں. بلکہ کیا ہے، یعنی اس پر بھی نہیں، پریشان خواب بھی نہیں، بلکہ کیا ہے، بلکہ افطرا ہو، اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو گھڑ لیا ہے. تیسری چیز کیا کہتے ہیں، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے. اب یہ دیکھیں کہ قرآن سننے کے بعد جب آپ اصل چیز سے ہٹ جاتے ہیں نا، یعنی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے لیکن آپ اس کو ماننا نہیں چاہتے، اور اس نہ ماننے کے لیے آپ پھر کوئی ڈفرینٹ چیز جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ اچھا اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے مختلف چیزیں، مختلف دلائل جب آپ سوچتے ہیں تو کیا ہے، وہ پھر ایک بات نہیں رہتی، وہ ملٹیپل باتیں بن جاتی ہیں. آپ کہیں گے کہ اچھا یہ ایسے نہیں ایسے ہے. اب آپ کو تو پتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی بات ان ریٹرن کر رہے ہیں ایکچولی وہ ہے نہیں، تو پھر آپ خود ہی ڈاؤٹ فل ہوں گے، آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ ایسے نہیں، یہ چیز ایسے ہے. تو مشرکین مکہ کا بھی یہی معاملہ تھا. یہ قرآن وہی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی تھی، اس چیز کا وہ انکار کر رہے تھے، وہی کو وہی ماننے سے انکار کر رہے تھے. اب انہوں نے اس کا یعنی کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا کہ اچھا اگر یہ وہی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے. تو کیا کہتے تھے کہ افتأتون السحر، یہ تو جادو ہے، یعنی کبھی کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کرتے ہیں. اور پھر اب ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہی کو تو ماننا نہیں چاہتے تھے. جادو کہا تو خود ان کو بھی پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے. تو پھر کیا کہتے تھے، ادغاسو احلام، کہ یہ تو بس ایسی پراگندہ سے پریشان قسم کے خواب، پریشان قسم کی باتیں ہیں، یعنی بڑی رینڈم سی باتیں ہیں، کبھی ایک بات کی جا رہی ہے، کبھی دوسری بات کی جا رہی ہے، ایک بات ختم ہوتی ہے، ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سی بات بیچ میں ڈال دی جاتی ہے. یہ تو رینڈم سی باتیں ہیں. کیونکہ پریشان خواب بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک خواب ہوتا ہے ایک بڑے سیکوینس میں چلتا ہے، ایک پراپر پورا ایک خواب ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے آپ خواب دیکھتے ہیں، سیکنڈز میں آپ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیکنڈز میں آپ کہیں کے کہیں پہنچ رہے ہوتے ہیں، یعنی ملٹیپل چیزیں، رینڈملی چیزیں جو ہے نا خواب میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان کو قرآن بھی کیسے لگ رہا ہے کہ یہ بس ایسی رینڈم سی باتیں ہیں. تو اور پھر کیا ہے، اب ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ رینڈم باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن یہ وہی جو ہے یہ ادواس و احلام نہیں ہے. پھر کیا کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو جو ہے نا بلکہ انہوں نے بس ایسی اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑ لیتے ہیں، خود سے جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. اور یہ بھی پھر ان کو ریئلائز ہو جاتا تھا کہ یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں. پھر کیا کہتے تھے کہ یہ تو شاعری ہے. تو بیسیکلی یعنی ڈفرنٹ ڈفرنٹ اپنی، اب ان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اپنی ہی کہی ہوئی بات سے وہ پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہے، یہ نہیں یہ ہے، یہ نہیں یہ ہے. اٹ مینس کہ وہ خود جو ہے وہ کنفیوز ہیں. اور پھر کیا ہے، فلیاتنا، پس وہ لے آئے ہمارے پاس، بھی آیتن، کوئی نشانی یعنی معجزہ، کما جیسے ارسلا بھیجے گئے تھے الاولون پہلے لوگ. اب کیا ہے کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی ویلڈ پوائنٹ نہیں تھا جس کی بنا پر جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر سکتے. تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اچھا پھر ایسا کیوں نہیں ہے کہ جیسے پہلے رسولوں کو معجزات دیے گئے تھے، ان کو نشانیاں دی گئی تھیں، تو اس قسم کا کوئی معجزہ جو ہے ہمیں کیوں نہیں دکھایا جاتا. اور یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے ان کو شق قمر جو ہے اس کا معجزہ دکھایا گیا تھا، لیکن وہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا کہ ہماری تو آنکھوں پہ کوئی جادو کر دیا گیا. یعنی یہ جو چاند ہمیں دو ٹکڑے ہو کر نظر آ رہا ہے، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، ہماری تو آنکھوں پہ جادو کر دیا، اور ان کا جادو اتنا بڑھ گیا کہ اس کا اثر تو آسمان تک چلا گیا. یعنی سبحان اللہ، یعنی جب معجزہ بھی دیکھا تو پھر بھی انہوں نے اسی قسم کی باتیں کی. اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں کہ ما آمنت،
نہیں ایمان لائی تھی قبلہم ان سے پہلے من قریتن کوئی بستی اہلکناہا ہلاک کیا ہم نے اسے افہم تو کیا وہ یؤمنون ایمان لائیں گے. یعنی کیا ہے کہ یہ جو جتنی بھی باتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی معجزہ ہمیں دکھایا جائے جیسے کہ پہلے پیغمبروں کو دیا گیا تھا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دیا گیا کہ وہ اندھے کو جو ہے بینا کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اس قسم کے معجزات جو ہیں وہ ہمیں دکھائے جائیں، اور بھی مختلف قسم کے معجزات تھے جن کی وہ فرمائش کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہے کیا اصل میں کہ ان سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں ان کو یہ معجزات دیے گئے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے معجزات کو دیکھا ہو اور وہ ایمان لے کر آئے ہوں. تو کیا یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ یہ نہیں نہیں، یہ چیز جو ہے نا انسانوں کے اس میں رہی نہیں. کیونکہ بیسیکلی جو ہے نا ہم جتنا بھی دیکھیں کہ ایمان جو لوگ لے کر آئے وہ انہوں نے کس چیز کو اصل کو دیکھا، یعنی رسولوں کی جو باتیں ہوتی تھیں، جو وحی ہوتی تھی، اس چیز پر وہ فوکسڈ ہوتے تھے. اس حقیقت کو، اس سچ کو وہ پہچان کر جو ہے وہ ایمان لے کر آتے تھے. اور جب معجزات بھیجے جاتے تھے تو وہ معجزات ان کے ایمان کو اور زیادہ پر یقین بنا دیتے تھے، اور زیادہ مضبوط بنا دیتے تھے، ان کو ایمان میں اور بڑھا دیتے تھے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بھی اچھا لوگوں کو معجزات دکھائے گئے ہوں اور معجزات دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لے کر آئے ہوں. تو کیا ہے، یعنی یہ لوگوں کا طریقہ رہا. تو مشرکین مکہ کی بھی یہی حال تھا کہ ان کو جتنے بھی معجزات دکھا دیے جاتے تو وہ ایمان نہیں لے کر آنے والے تھے. اور پھر کیا ہے، وما اور نہیں ارسلنا بھیجے ہم نے قبل کا آپ سے پہلے الا مگر رجالن انسان ہی، مرد ہی، نوحی ہم وہی بھیجتے تھے الیہم ان کی طرف. یعنی کیا ہے کہ یہ جو ان کا پیچھے اعتراض تھا کہ یہ جو جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وحی کی باتیں ہمیں سناتے ہیں تو یہ تو ہماری طرح کے انسان ہی ہیں. تو یہاں پر اس چیز کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے پیغمبر کیا تھے؟ مرد ہی تھے، انسان ہی تھے. انسانوں ہی میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور اپنا پیغمبر بنایا. اور لیکن فرق کیا تھا کہ وہ عام انسانوں سے کیسے ڈیفرنٹ ہو گئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی بھیجی جو کہ عام انسان کی طرف جو ہے وہ نہیں بھیجی جاتی. اور پھر کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا پس پوچھ لو اہل ذکری یاد رکھنے والوں سے، ان کنتم اگر ہو تم لا تعلمون نہیں جانتے. یعنی کیا ہے کہ اگر تم اس بات کو نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے سارے کے سارے انسان ہی تھے، مرد ہی تھے، اگر مشرکین مکہ جو ہیں اہل مکہ اس بات کو نہیں جانتے تو وہ کن سے پوچھ لیں؟ اہل ذکری، یعنی جو اہل کتاب ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے اپنی آسمانی کتابیں دیں اور ان کی طرف انبیاء کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، تو وہ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ مرد ہی تھے، انسان ہی تھے، انسانوں میں سے ہی تھے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے کہ ہم یہ چیز بھی جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو ہیں بیسیکلی مکہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی ایک بڑا لمبا ٹائم گزر چکا تھا کہ وہاں پر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. تو مکہ والے جو ہیں وہی سے اور آسمانی کتابوں سے اور پیغمبروں سے، یعنی ان چیزوں سے وہ واقف نہیں تھے، ان چیزوں کے بارے میں بہت نہیں جانتے تھے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو مکہ کا ایریا تھا اس کو بیسیکلی آباد کیا تھا. اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک لمبا ٹائم چلتا ہے کہ بیچ میں کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا. فائنلی جو ہے عرب میں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پھر جو ہے وہ پیغمبر بنایا گیا. جبکہ دوسری طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام جو ہیں اور آگے سے پھر یعقوب علیہ السلام اور آگے سے پھر یعنی ایک لمبا سلسلہ ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ پیغمبر جو ہیں وہ بھیجے گئے. تو کیا ہے کہ مکہ والے جو ہے ان چیزوں سے واقف نہیں تھے. تو اسی لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم خود اس چیز کو نہیں جانتے کہ پیغمبر جو ہیں، رسول جو ہیں وہ انسان اور مرد ہی تھے، تو یہ بات جو ہے تم اہل کتاب سے جا کر جو ہے وہ پوچھ لو. اور ایک اور چیز بھی ہے
کہ اگر انسان نہیں جانتا تو یعنی کس سے پوچھ لے جو کہ اس چیز کا وہ علم رکھتا ہو. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اگر انسان جو ہے کسی بھی معاملے میں جاہل ہے، اسے نہیں معلوم، تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ علم حاصل کر لے. یعنی کیا ہے کہ یہ چیز بہتر ہے کہ انسان جو ہے ساری زندگی جو ہے جاہلیت میں گزار دے، جاہل ہی بن کر گزار دے. تو بہتر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرے، علم جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور پھر کیا ہے وما جعلناہم، اور نہیں ہم نے بنائے ان کے جسدن جسم، یعنی یہ پیغمبروں ہی کی بات ہے کہ ہم نے جو ہے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ لا یاکلون، نہ وہ کھاتے الطعام کھانا، وما اور نہ کانو وہ تھے خالدین ہمیشہ رہنے والے. یعنی کیا ہے کہ تمام پیغمبر جو ہے وہ انسان ہی تھے، مرد ہی تھے. اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو ایسا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانے پینے کی حاجت سے بے نیاز ہوں، انہیں کھانے کی حاجت نہ ہوتی ہو، بلکہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے. اور نہ ہی ان کے جسم ایسے بنائے تھے، نہ ہی ان پیغمبروں کو ایسا بنایا گیا تھا وما کانوا خالدین، نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. یعنی کیا ہے کہ ان میں جو ہے انہیں ایسا نہیں بنایا گیا تھا کہ وہ جو انسانوں کے ساتھ جو ضروریات لگی ہوئی ہیں ان سے وہ آری ہوں، یعنی وہ ضروریات ان کے ساتھ نہ ہوں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ہمیشگی دے رکھی ہو، نہیں، بلکہ وہ انسان ہی تھے. اور جس طرح باقی انسانوں کے ساتھ زندگی اور موت ہے، غم اور خوشیاں ہیں، اور بیماری ہے، صحت ہے، کھانا پینا ہے، بھوک ہے، یعنی ساری چیزیں جو کہ ہر انسان کے ساتھ ہیں، اسی طرح سے پیغمبروں کے ساتھ بھی تھیں. لیکن فرق کیا ہے؟ ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اپنا مقرب بنایا، اور یہ کہ ان کی طرف جو ہے وہ وحی نازل کی. اور پھر کیا ہے ثم پھر صدقناہم، ہم نے سچا کر دکھایا. جی تو پھر کیا ہے کہ ثم پھر صدقناہم، ہم نے سچا کر دکھایا الوعدہ وعدہ، فانجیناہم پس نجات دی ہم نے ان کو، ومن اور جس کو نشاء چاہا ہم نے، واہلکنا اور ہلاک کر دیا ہم نے المسرفین حد سے نکل جانے والوں کو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوری ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا، دوسری طرف جو ہے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. جی تو اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے جو ہے ان کے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. کن کے ساتھ؟ یعنی پیغمبروں کے ساتھ. اور یہ وعدہ کیا تھا کہ پیغمبروں کو جو ہے ہمیشہ غالب کیا جائے گا، ان کو جو ہے فتح دی جائے گی، اور ان کی جو ہے دشمن کے مقابلے میں ان کی جو ہے وہ مدد کی جائے گی. اور یہی بات ہم ہر پیغمبر کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن ان کے بہت سٹرونگ ہوتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو ہے اپنے پیغمبروں کے ساتھ سچا کیا. ہمیشہ پیغمبر کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دی. اور جو لوگ مسرف تھے، جو حد سے نکل جانے والے تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا. اور پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی بچایا، یعنی جس کو چاہا ان کو جو ہے وہ بچا لیا. اور پھر کیا ہے لقد تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے الیکم تمہاری طرف کتابن ایسی کتاب، فی ہی جس میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں. اب یہاں پر جو ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف جو ہے ایک ایسا ذکر نازل کیا ہے جس میں کیا ہے کہ تمہارا ہی، یعنی ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی بیسیکلی یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہمارا ہی ذکر ہے. ذکرکم، اس کتاب کو، اس قرآن کو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں ہم انسانوں ہی کے متعلق باتیں ہیں.
ہمارے ہی متعلق جو ہے ہمارا ہی ذکر ہے، ہمیں ہی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے مینشن کیا ہے۔ بیسیکلی اس کتاب کا جو مین ٹاپک ہے، جو مین سبجیکٹ ہے نا، وہ ہم انسان ہی ہیں۔ اس میں ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے ہی متعلق ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب تو کیا ہے، تم سے ریلیونٹ ہے، تمہارے ہی متعلق ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی اس کے باوجود بھی جو ہے انسان اس کتاب کو نہیں لیتا، اس کو سننے کی طرف نہیں آتا۔ یعنی کیا ہے کہ اپنے ہی ذکر سے، اپنی ہی باتوں سے جو ہے انسان جو ہے وہ منہ موڑتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا انسان جو ہے اتنی سی عقل بھی نہیں رکھتا؟ اور یہ کہ دیکھیں کہ کیسے جو ہے قرآن جو ہے وہ ذکرکم ہے، یعنی بیسیکلی ذکر کس طرح سے ہے قرآن، کہ ایک تو یہی چیز کہ قرآن کا سبجیکٹ جو ہے نا، ہم خود انسان ہیں، ہمیں بیسیکلی اس قرآن میں ڈسکس کیا گیا ہے، ہمارے متعلق باتیں ہیں۔ اور کس طرح سے کہ جیسے قرآن بیسیکلی جب آپ سمجھ لیتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کو لیتے ہیں، تو یہ انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کی، اپنی ذات کی پہچان جو ہے نا، اسے بڑی اچھے طریقے سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے بارے میں اسے جو ہے نا بہت ساری انفارمیشن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اپنے بارے میں بہت جاننے والا ہو، لیکن یقین کریں کہ قرآن سے پہلے جو ہے نا انسان اپنے آپ کو جان نہیں رہا ہوتا، انسان خود اپنی ہی ذات سے بہت زیادہ غافل ہوتا ہے۔ اور قرآن ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ہمیں اپنے نفس کی، اپنی ذات کی پہچان دیتی ہے، اور ہم بہت بہتر طور پر اپنی ذات کو جو ہے جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن بیسیکلی ایک مرر ہے، ایک جو ہے شیشہ ہے، کہ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں اپنی شخصیت جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت ہی بڑی سچائی ہے، یقین کریں ہر وہ انسان اس چیز کو ایکسپیرینس کرتا ہے جو کہ قرآن میں سے گزرتا ہے، کہ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں ویسے ویسے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا میرے اندر یہ پرابلم ہے، میری یہ برائی ہے، میری یہ خامی ہے، میرے یہ پازیٹیو پوائنٹس ہیں اور یہ میرے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، میرے میں کہاں کہاں پر کمی پڑتی ہے، کہاں کہاں پر میں غلط ہو جاتی ہوں۔ قرآن سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ انسان غلط ہو کر بھی غلط کو غلط نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ ہم بہت بار غلطی پر ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم جو ہے یعنی اس کو غلط مان ہی نہیں رہے ہوتے۔ اور قرآن پڑھنے کے بعد انسان، یعنی قرآن انسان کو ایسا بناتا ہے کہ جہاں آپ غلط ہوتے ہیں آپ مان جاتے ہیں کہ ہاں یہاں پر میں غلط ہوں، ہاں یہاں سے میرے پر جو ہے، میرے سے جو ہے وہ کمی رہ گئی تھی۔ تو بیسیکلی قرآن جو ہے نا انسان کو، اور انسان کو بہت اچھے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ایموشنز جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں، کون سا ایموشن کتنا اسٹرانگ ہے اور کس طرح سے ہے۔ اور یعنی قرآن جو ہے نا، یعنی شیشہ بھی کچھ کم لگ رہا ہے، کہ یوں کہیں کہ قرآن جو ہے نا یہ ایک میگنیفائنگ گلاس ہے، کہ جب آپ وہ چھوٹی چھوٹی سی باریکیاں اپنی ذات کی جو ہے نا وہ ہمیں ویسے نظر نہیں آتی، لیکن قرآن کو جب ہم لیتے ہیں تو وہ باریک باریک چیزیں بھی اپنی ذات کے بارے میں ہمیں بہت واضح اور بہت کلیئر ہو کے جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہے قرآن، کیا ہے ذکرکم، ہمارا ہی کیا ہے مینشن ہے، ہمارا ہی ذکر ہے، ہمیں ہماری ذات کی پہچان کرنا جو ہے وہ سکھا دیتا ہے کہ ہم ایکچولی اصل میں ہیں کیا۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ جب آپ قرآن کو لے لیتے ہیں، چونکہ آپ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو بہت اچھے سے جان چکے ہوتے ہیں، اپنے ویک پوائنٹس، اپنے اسٹرانگ پوائنٹس، اپنی ہر طرح سے ہر چیز کو جان چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، مختلف مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں، تو ان میں انسان جو ہے نا پھر بہت اچھے سے بہت اچھے ڈیسیژنز بھی لے سکتا ہے اور بہت اچھے سے ایکشنز بھی لے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت اچھے سے اپنے آپ کو جان رہا ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسے میں یعنی بیسیکلی انسان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اچھا ڈپریشن میں چلا گیا، اب اس کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، کوئی اس کو مشورہ دے۔ کیوں نہیں اسے دوسرے کے مشورے کی ضرورت ہوتی؟ کیونکہ
وہ اپنی ذات کو سب سے بہتر سمجھنے والا بن چکا ہوتا ہے. اسے اپنی کمزوریاں، اسے اپنی خوبیاں، ہر چیز اس پر بہت عیاں ہو چکی ہوتی ہے. وہ اپنے بارے میں، اپنی ذات کو، اپنی چیز کو خود بہتر طور پر پرکھ سکتا ہے اور خود اپنے لیے بہتر طور پر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے. تو بیسیکلی قرآن کیا ہے؟ ہمیں اپنے نفس کی پہچان کرا دیتا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی کتنی فائدے کی چیز ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچان لے. لیکن انسان کیا ہے؟ اپنی ذات ہی کو پہچاننے کی طرف نہیں آتا، قرآن ہی سے کیا ہے؟ منہ موڑتا ہے. افلا تعقلون، یعنی انسان جو ہے اتنی سی سمجھ جو ہے وہ اس کو نہیں لیتا کہ یہ قرآن کیا ہے، اسی کو اس کی پہچان دیتا ہے. اور اس کے علاوہ ذکرکم جو ہے، یعنی یہ قرآن کیا ہے؟ اس میں ہدایات ہیں، اس میں جو ہیں انسٹرکشنز ہیں، اس میں یاد دہانیاں ہیں، ریمائنڈرز ہیں، اور ہم انسانوں کے فائدے پر مبنی ہدایات ہیں. یعنی جسے کہہ لیں وہ کیا ہوتا ہے نا کہ اچھا کوئی فلائرس آئے اور آپ اس پہ کوئی پکچر سی بنی ہو اور آپ کو لگے کہ اچھا یہ میرے سے ریلیونٹ ہے، تو نیچے کچھ باریک باریک بھی کر کے لکھا ہوتا ہے، کچھ انسٹرکشن ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں. تو آپ اس کو پھینکتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ذرا پڑھ لوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں میرے کچھ فائدے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں اس کو دیکھ لوں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ قرآن میں بھی جو ہے ہم سے ریلیونٹ باتیں ہیں، اور یہ کہ وہ باتیں، وہ ہدایات ہیں اس کتاب میں جو کہ سراسر ہم انسانوں کے فائدے اور بھلائی کے لیے ہیں. اور کیا ہے کہ اسی طرح سے یعنی ریمائنڈرز اور بہت ساری یاد دہانیاں بھی ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ قرآن جو ہے انسانوں کے لیے ذکرکم، یعنی انسان ہی کا ذکر ہے. کہ ذکر کس طرح سے کہ قرآن جو ہے انسان کو بیسیکلی عزت اور شرف کا باعث بنتا ہے. اگر انسان قرآن کو لیتا ہے تو یہ قرآن کو لینا جو ہے اس کی عزت میں اضافے کا باعث بنے گا. اگر انسان قرآن کو لے لیتا ہے تو اس کے شرف جو ہے نا اس کا بڑھ جائے گا، اس کی عزت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اب یعنی جسٹ امیجن، یعنی کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کو عزت جو ہے وہ دی جائے کہ بھئی یہ چیز جو ہے آپ لے لیں، اس سے جو ہے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور وہ شخص جو ہے اس چیز کو، یعنی اس چیز سے منہ موڑ جائے اور اس چیز کو لینا نہ چاہے، اس کو ریجیکٹ کر کے جو ہے وہ آگے بڑھ جائے. کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا. یعنی دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم مختلف چیزوں کے ذریعے سے جو ہے عزت حاصل کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں. اچھا حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بڑا گھر ہوگا تو لوگ عزت کریں گے، اچھی گاڑی ہوگی تو شاید عزت ہوگی. تو یہاں پر ہمیں یہ بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کے اندر ایکچول جو ریئل آنر ہے انسان کا، وہ قرآن کو لینے میں ہے. جو شخص قرآن کو لے لیتا ہے تو یہ قرآن بیسیکلی جو اصل میں صحیح معنوں میں حقیقی عزت ہے اس کا باعث بن جاتا ہے. کیونکہ باقی ساری عزتیں جو ہے نا یہ فیک ہوتی ہیں. یقین کریں کہ اگر کوئی اچھے کپڑوں کی وجہ سے آپ کی عزت کر رہا ہے تو یہ فیک عزت ہے. کوئی بڑے گھر کی وجہ سے آپ کی عزت کر رہا ہے تو یہ فیک ہے، یہ ٹرو نہیں ہے. اصل عزت کیا ہے؟ وہ عزت جو کہ قرآن کے ذریعے سے انسان کو ملتی ہے. اور یہ دیکھیں کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم یہ چیز آبزرو کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہے، اور ماشاء اللہ سے جب وہ قرآن حفظ کر لیتا ہے تو ایک بوڑھا بڑا شخص بھی جو ہے نا اس چھوٹے سے بچے کو عزت دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے. سبحان اللہ. اس چھوٹے سے بچے کی عزت کا باعث کیا بنا؟ اس قرآن کا اس کے سینے میں ہونا. تو یہ قرآن جو ہے نا انسان کو عزت دیتا ہے، اس کے شرف کا باعث بنتا ہے. اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے کہ اگر کہیں 2-4 لوگ کٹھے ہیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا اور جماعت کرانی ہو تو اس میں سے بھی کیا ہوتا ہے کہ یعنی امام جو ہے کون بنے گا، یعنی کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کون امامت کرائے گا. تو اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ اچھا سب سے زیادہ قرآن جو ہے کس نے حفظ کر رکھا ہے. اچھا اگر 2 حافظ ہوں تو وہاں پر پھر اچھا اب ان دونوں میں سے کون کرائے، تو اچھا کس کے پاس جو ہے وہ زیادہ جو قرآن کا زیادہ علم رکھتا ہے تو وہ امامت کرائے گا. تو بیسیکلی وہاں پر بھی دیکھیں کہ وہاں پر بھی قرآن کا ہونا جو ہے انسان کے عزت کا باعث بن رہا ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ جنگ احد میں جو ہے جب صحابہ کرام جو ہے وہ جو شہید ہو گئے تھے اور ان کی تدفین کی جا رہی تھی،
तो क्या था कि जैसे कि हम जानते हैं कि एक एक कब्र में जो है एक से ज्यादा सहाबा कराम को जो है वो उनकी तदफीन की गई। तो उसमें भी सुबहान अल्लाह, जब जब तदफीन की जा रही थी, तो उसमें भी आसा सल्लम जो है पूछते कि इनमें से कौन है जो जिसको कि कुरान ज्यादा याद है, या कौन है जो कि कुरान का इल्म ज्यादा रखता है। तो उसी हिसाब से जो है उनको कब्र में उतारा गया, यानी पहले किसको उतारा गया, जो सबसे ज्यादा कुरान जिसके सीने में था। तो वहां पर भी जो है किसको फजीलत और अफजलियत दी गई, जिसके पास कुरान था। और ये चीज जो है हम बहुत अच्छे से, यानी आम जिंदगी में रूटीन की मिसालें हमें पता चलती हैं कि कुरान जो इज्जत देता है इंसान को, बेसिकली वही दायमी इज्जत होती है। बाकी आप देखेंगे बहुत सारी चीजें, लोग फेमस हो जाते हैं, ये मिल गया वो मिल गया, लेकिन वो 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद वो सारी इज्जत जो है ना वो नीचे होती है। तो कुरान बेसिकली क्या है, इंसान की इज्जत और शर्फ का बाइस बनता है। तो यहाँ पर भी बेसिकली इंसानों को यही बात कही जा रही है कि इंसान जो है कुरान से मुंह मोड़ता है, इसको लेना नहीं चाहता। तो कितनी बेवकूफी की बात करता है कि कुरान तो क्या है, दिक्रुकुम, तुम्हें तुम्हारी अपनी ही जात की पहचान देता है, तुम्हारे फायदे और भलाई के लिए इसमें हिदायत हैं, और ये क्या है, तुम्हारे लिए इज्जत का बाइस है। लेकिन फिर भी इंसान क्या है कि इसको लेता नहीं है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वकम वकम, और कितनी कसम ना, हलाक की हमने मिन कर्यतिन, बस्तियां, कानत वो थी, ज़ालिमतन, जालिम, व अंशअना, और पैदा किए हमने, बादहा, उनके बाद, कौमन, ऐसे लोग, आखरीन, जो कि दूसरे थे। फलम्मा, फिर जब, अहस्सु, उन्होंने महसूस किया, बअसना, अजाब हमारा, इदा हम, उसी वक्त वो, मिनहा, उससे, यरकुदून, भागने लगे। ला तरकुदू, मत भागो, वा, और, इरजिऊ, लौट जाओ, इला, तरफ, माँ, उन चीजों के जो, उतरिफ तुम, जिन्हें तुम्हें, यानी उतरिफ तुम, तुम्हें ऐशो आराम दिया गया, फी ही, जिनमें, व मसाकिनकुम, और अपने घरों में, लअल्लकुम, शायद कि तुम, तुसअलून, तुमसे पूछा जाए। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि यानी लोगों के पास अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हिदायत और रहनुमाई आ रही है, किताबें आ रही हैं, लेकिन लोग लेना नहीं चाहते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि कितनी ही कौमें थी जिन्होंने कि ये जुल्म किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातों को नहीं लिया, लेकिन हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने उन कौमों को हलाक कर दिया, और उनके बाद और लोगों को पैदा कर दिया। यानी क्या है कि अल्लाह ताला को हम इंसानों की जरूरत नहीं है। नामफरमानी अगर इंसान करता है तो अल्लाह ताला कौमों को तबाह कर देते हैं, और क्या है कि रिप्लेस हो जाते हैं लोग। एक कौम जाती है तो उसकी जगह दूसरी कौम आ जाती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क किनको पड़ गया, यानी वो जो हलाक कर दिए गए, और ये कि तबाही उनका मुकद्दर बन गई। तो बेसिकली क्या है कि यानी अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी बस्तियों को हलाक कर दिया जिन्होंने कि अल्लाह ताला का इनकार किया, अल्लाह सुब्हाना ताला की किताबों को नहीं लिया, और उनकी जगह क्या है कि दूसरे लोग आ गए। और फिर क्या हुआ था कि जब उन्होंने, यानी जब उनको हलाक किया गया और उन्होंने अल्लाह ताला का अजाब देखा, तो फिर क्या था, यरकुदून, भागने लगे। और ये भागना कैसा होता है कि जैसे कि आप घोड़े को जब एड़ लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, ताकि वो तेज भागे, तो वो फिर सरपट भागता है। यानी जब उन्होंने क्या है कि अजाब को महसूस किया, तो फिर क्या था कि फिर वो दौड़ने लगे, फिर वो अपनी जान बचाने को भागने लगे। तो तब उनसे कहा जा रहा है कि ला तरकुदू, मत भागो अब, वर्जिउ, और लौट जाओ। यानी अब वो सारी चीजें, उतरिफ तुम, यानी वो सारा दुनिया का सामान, वो सारा ऐशो आराम, वो सारी लग्जरी वाली चीजें, वो तुम्हारे घर बड़े बड़े, जिनके पीछे, जिन ऐशो आराम के पीछे तुम अल्लाह की बातों को नहीं लेते थे, अब क्या है कि मौत को देखकर अब तुम उसी ऐशो आराम, वो अपने घर के आराम, अपने घर, अपनी चीजें जो कि तुम्हें बड़ी प्यारी थी, उन सारी चीजों को तुम छोड़ छाड़ कर क्या है, भाग रहे हो। अब मत भागो, ला तरकुदू, अब उन्हीं चीजों की तरफ वापस पलटो। तो बेसिकली क्या है कि जैसे कह लें कि ये एक तरह से एक तंजिया बात है कि यानी ये नेमतें, ये आसाइशें जिनमें पढ़कर इंसान जो है अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, उसकी बातों को नहीं लेता, इन्हीं बातों के पीछे उसके पास वक्त नहीं होता कि वो अल्लाह की किताब की तरफ आए। तो जब वो अहस्सु बअसना,
اللہ کے عذاب کو محسوس کرتا ہے کہ اب اس کے جانے کا وقت آ گیا، اب اس کی پکڑ کا وقت آ گیا، تو پھر کوئی چیز اسے پیاری نہیں لگتی۔ یقین کریں کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو انسان کو وہی اپنا گھر، وہ چیزیں، کپڑے، ایوری تھنگ، کوئی چیز جو اس کی بڑی پیاری، بڑی فیوریٹ ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی اس کو تب اس وقت میں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ ان سب چیزوں کو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ سب چیزوں سے لے لی جائیں اور اس کی جان خلاصی ہو جائے، اس کی جان بخش دی جائے، اس کو کسی طرح سے زندگی مل جائے۔ لیکن ایسے میں کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے پھر انسان کے کام نہیں آتی۔ اور یہ چیز بھی یعنی احسو کیسے کہ انسان جو ہے موت کو اپنے سامنے آتا دیکھ لیتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان خدا نہ خواستہ اگر ایک شخص جو ہے وہ جہاز جو ہے غرق ہو جائے، ڈوبنے لگے، تو بھی انسان کو یعنی اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا، اس وقت کیا اس کا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں نہیں، میرا گھر، میری گاڑی، میرے بچے، نہیں، تب تو وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز مجھ سے لے لی جائے اور کسی طرح اس سمندر سے، اس غرق سے مجھے جو ہے وہ نجات مل جائے۔ اور اسی طرح جیسے کہ زلزلہ اگر آ رہا ہو تو بھی انسان کو یعنی بلڈنگز گر رہی ہیں تو بھی اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب میری پکڑ کا وقت آ گیا، اب میری موت کا وقت جو ہے وہ آ گیا۔ اور اسی طرح کی اور بہت ساری آفات ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر انسان کو احسو یعنی یہ محسوس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اب بس، اب اینڈ ہے۔ اور اسی طرح جیسے کیا ہے کہ یعنی یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جب انسان کے مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو بھی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بس اب یہ واپسی کا وقت ہے۔ جیسے کہ سورہ قیامہ میں بھی آتا ہے کہ اذا بلغت التراقی، کہ جب جو ہے روح جو ہے بیسیکلی یعنی گلے تک پہنچ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وقیل من راق، کہ کوئی ہے بچانے والا، کوئی ہے اس کا علاج کر دے، کوئی ہے جو اس کو ٹھیک کر دے۔ لیکن یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان نزع کی حالت میں ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ اب اس کی وفات ہونے والی ہے تو ارد گرد کے لوگ، ڈاکٹرز، ہر کوئی جو ہے وہ خوب خوب کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہر طرح سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو بچا لیا جائے۔ لیکن وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ جو شخص وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اب جتنی بھی کوششیں کر لی جائیں، اب کیا ہے، انہ الفراق، اب جدائی کا وقت آ چکا ہے، اب میرے یہاں سے جانے کا وقت ہے۔ التفت الساق بالساق، کہ جب پنڈلی جو ہے پنڈلی سے مل جاتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، کہ اب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف، اپنے رب ہی کی طرف جو ہے ہماری روانگی ہے، اب یہ ٹائم آ چکا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایسے وقت میں جب انسان جو ہے یعنی ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز اسے پیاری نہیں لگ رہی ہوتی۔ وہ دنیا جو اسے بڑی پیاری ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی کوئی قدر و قیمت جو ہے اس کی نظر میں نہیں رہتی۔ اور پھر کیا ہے، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے، یعنی تم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تمہیں عیش و آرام دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم اللہ ہی کو بھول جاتے ان میں پڑھ کر۔ اور پھر کیا ہے کہ جب اینڈ ہوگا تو وہ کیا کہیں گے، قالو، وہ کہنے لگے، یا ویلنا، ہائے ہماری شامت، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ ایسے وقت میں کیا ہے کہ انسان جو ہے نا بہت بہت حسرت کے ساتھ یہ کہے گا کہ ہاں بے شک، یعنی کیا تھا کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم سے ہی یہ ساری غلطیاں ہوئیں کہ ہم نے اپنی رب کی باتوں پر جو ہے وہ دھیان نہیں دیا۔ فما زالت، بس ہمیشہ رہی، یعنی یہ جو ان کا کہنا ہے کہ انا کننا ظالمین، یہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہی رہیں گے، یہ کہتے رہیں گے، یعنی موت کو دیکھا، پتہ چل گیا کہ اب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو جو اپنی عیش و آرام میں پڑے رہے، اللہ کی باتوں کو نہیں لیا، ان کی اینڈ ورڈنگ کیا ہے، انا کننا ظالمین، ہم ظالم تھے، ہم نے اپنے نفسوں کے ساتھ اپنے جانوں پر کیا کیا، ظلم کیا۔ اور یہ بات، یہ افسوس، یہ جو ریگریٹ ہے، یہ کب تک رہے گا، فما زالت، بس ہمیشہ رہے گا، تل کا یہی، دعواہم، ان کی یہ پکار، حتی، یہاں تک کہ جعلناہم، ہم نے کر دیا انہیں، حسیدن، جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی، خامدین، بجھے ہوئے ڈیر، یعنی جب تک کہ ان کی جان پوری نہیں نکل جاتی، اینڈ تک ان کی یہی پکار رہتی ہے کہ ہائے ہم نے بہت غلط کیا، ہائے ہم سے بہت غلطیاں ہو گئی، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی غلط تھے۔
اور یہ چیز جو ہے نا انتہائی جسے کہہ لیں کہ ڈرا دینے والی ہے، اور ہمیں جو ہے جسے کہہ لیں کہ ایک سوچ کی طرف ابھارتی ہے کہ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بات کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہم کیا چیزیں اچیو کر رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا، یعنی حاصل ہمارا کہیں یہی تو نہیں ہے کہ اچھا ہم نے ڈگریز لے لیں، اچھا ہم نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، اچھا میرے پاس اتنا مال آ گیا، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، بس یہی اچیومنٹس ہیں۔ اگر سوچیں یعنی یہ ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے مور دین یعنی ہاف جو ہے اپنی زندگی ہم گزار چکے ہیں، تو ان میں ہماری اچیومنٹس کیا ہیں۔ اگر ہماری اچیومنٹس جسٹ اور جسٹ کیا صرف دنیا سے ریلیونٹ ہیں تو یقین کریں پھر کیا ہے، انا کنا ظالمین، ہم نے بہت بڑا ظلم کیا کہ اگر اب تک ہماری اچیومنٹس جو ہیں صرف اور صرف دنیا سے ریلیونٹ تھیں۔ اور کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی یہ جو اینڈ ٹائم ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہے کیا کہ انسان اگر ہم نے جو ہے یعنی ہماری اچیومنٹس یہ بیسیکلی کریں گی، ڈٹرمن کریں گی کہ ہم اینڈ کے ٹائم پہ کیسے ہوں گے، کیونکہ جو ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں پر کیا ہے کہ افسوس نظر آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ ایک دوسری روح بھی ہے، ایک دوسرا نفس بھی ہے جو کہ اپنے آخری وقت میں کیا ہوگا، بہت مطمئن ہوگا، اسے کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اور اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے اطمینان والی روح، سبحان اللہ۔ یعنی اگر انسان نے اس دنیا میں کچھ ایسا اچیو کیا ہوگا اپنی آخرت کے معاملے میں تو وہ روح کیسی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چل، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کب ہوگا، اٹ ڈپینڈس کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جن کو کہ ہم اچیو کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے صرف دنیا ہی اکٹھی کی اور آخرت کے بعد آخرت کا کوئی سامان نہیں کیا تو پھر کیا ہے، انا کننا ظالمین۔ اور اگر ہم جو ہے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو اکٹھا کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر کیا ہے، مطمئن روح ہے۔ تو بیسیکلی یہ بڑا زبردست قسم کا لیسن ہے کہ یہ مطمئن روح تک پہنچنے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں تیاری جو ہے اس کی ابھی سے کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا ہم جو ہے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ اچیو کریں اور آخری وقت میں جو ہے ہم بہت پرسکون ہوں اور ہم جو ہے وہ یعنی حسرتیں نہ ہوں، پشیمانیاں نہ ہوں۔ اگر زندگی میں جو ہے انسان کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ کریں گے، اور ہم کیسی روح ہوں گے، مطمئنہ، جو کہ مطمئن ہوگی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جو ہے اس ریالٹی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ زندگی بس یوں ہی کھیل تماشا ہے، بس ہم آئے، ہم نے دنیا اکٹھی کی، ہم یہ فن لے رہے ہیں، ہم یہ انجوائے کر رہے ہیں، بس یہی لائف ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین، بطور کھیل کے۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بگ سیٹ اپ بنایا، یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا کہ اچھا اتنی زبردست پرفیکٹ قسم کی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنا دی، زمین بنا دی، زمین میں ہر طرح کی چیز جو ہے وہ رکھ دی کہ وہ چیزیں جو کہ انسان کی یعنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوں اور انسان آسانی سے اس زمین پر زندگی گزار سکے۔ یعنی جسٹ امیجن کہ یہ جو کائنات کا سسٹم ہے یہ اتنا انٹر کنیکٹڈ ہے، یہ ساری چیزیں آپس میں اس طرح سے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو انسان جو ہے نا اس دنیا پر رہ سکتا ہے۔ ان میں کسی بھی چیز میں کمی زیادتی ہو جائے تو انسان کی زندگی سروائیول جو ہے نا اس زمین پر ممکن نہیں ہے۔ تو اتنا بہترین ایکوریٹ اور زبردست پرفیکٹ قسم کا
اتنے بڑے اور ہیوج لیول پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہم انسانوں کو یہاں پر آباد کرنے کے لیے. تو یہ سارا سیٹ اپ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لاعبین ایسے ہی جسٹ یوں ہی کھیل تماشے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بگ سیٹ اپ بنا دیا نہیں. ولو لو اردنا اگر ہم ارادہ کرتے ان یہ کہ نتخذا ہم بنائیں لہون کوئی کھیل تماشا لاتخذناہ من لدنا تو ہم اپنے پاس سے کچھ بنا لیتے. یعنی پھر اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہے نا یہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہے جسٹ فار انجوائمنٹ جسٹ فار فن جو ہے یہ بنانا مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پاس ہی کچھ بنا لیتے. یہ اتنا بگ سیٹ اپ جو ہے نا ایک انسان کے لیے بنانے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی. ان کننا فاعلین اگر ہم ہوتے کرنے والے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس بات سے بہت بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بیکار میں یوز لیس چیزیں جو ہے وہ بنائے. یعنی پرپز لیس چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بناتے. تو یہ کائنات بنائی گئی اس میں انسان کو بنایا گیا اس دنیا میں بھیجا گیا زندگی اور موت کو رکھا گیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا کھیل تماشے کے طور پر نہیں ہے. یہ سارا کچھ پرپز لیس نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس یوں ہی رینڈملی جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں بلکہ کیا ہے ایک خاص مقصد کے تحت اس زمین کو بنایا گیا انسان کو بنایا گیا اور انسان کو ایک خاص وقت کے لیے یہاں بھیجا گیا. تو یہ سارا کیا ہے فلی پلانڈ ہے ویل آرگنائزڈ ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت ہے. یہ صرف اور صرف فن کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زندگی کو کریٹ نہیں کیا. اور پھر کیا ہے بلکہ نقذفو ہم کھینچ مارتے ہیں بالحق کا حق کو علی الباطل باطل پر فیدمغہ تو وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا فاذا پس وہ اس وقت ہوا وہ ضاحکن نابود ہو جاتا ہے. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے الویل خرابی ہے مما اس سے جو تصفون جو تم باتیں کرتے ہو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ اتنی بڑی حقیقت ہے یہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہے ایک خاص مقصد کے تحت بنائی ہے. لیکن پھر بھی لوگ باطل قسم کی باتیں کرتے ہیں. یعنی نہیں یہ زندگی تو بس رینڈملی جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے یہ بس یوں ہی بن گئی اور کوئی خاص مقصد نہیں ہے. بس ہمیں تو بھیجا گیا کہ ہم یہاں آئیں رہیں کھائیں پیئیں اور بس موت آ گئی اینڈ دیٹس اٹ. یہ کیا ہے یہ باطل ہے. لیکن اس باطل پر جب حق کی چوٹ پڑتی ہے جب اس حقیقت کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ زندگی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے یہ اس کو مقصد کے تحت بنایا گیا اور یہ کائنات اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ پرپز لیس نہیں ہے. اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کو مقصد کے تحت جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے. تو یہ حق بات جب باطل پر پڑتی ہے فَيَدْمَغُهُ تو اس کا دماغ توڑ کر رکھ دیتی ہے. تو بیسیکلی کیا ہے یعنی سر کو توڑ کر رکھ دیتی ہے اور وہ کیا ہے کہ وہاں سے نابود ہو جاتا ہے یہ باطل. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جب دلائل کی بات ہو تو یہ جو کہنا کہ اچھا زندگی خود بخود چل رہی ہے خود سے خود کریٹ ہو گئی اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں یہ ٹھہر نہیں سکتی. یقین کریں کہ یعنی وہ لوگ جو کہ ایتھیزم کی طرف ہوتے ہیں اور رب کی ذات کو نہیں مانتے تو کبھی بھی آپ ان کے جو ہے باتیں سن لیں تو وہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ یعنی ان کے پاس کوئی سالڈ پوائنٹس نہیں ہوتے سالڈ باتیں نہیں ہوتی. اور فائنلی اینڈ پہ جا کر جو ہے نا یعنی بات چلتے چلتے کہاں پر جائے گی کہ اچھا یعنی یہ چیز ہے اس کی یہ ریزن ہے. آبویسلی ہمیں ریزنز نظر آتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ پرنسپلز رکھ دیے جن کے تحت چیزیں جب وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ انہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کا یہ پرنسپل ہے اس وجہ سے اس ریزن سے اس اصول کی وجہ سے یہ بات جو ہے وہ واقع ہو رہی ہے. اچھا پھر چلتے چلتے کیا ہے کہ اینڈ پہ جا کے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز کیسے ہوئی تو ان کی اینڈ بات کیا ہوگی کہ یہاں پر جا کر کیا ہے کہ کوئی ان نون فورس ہے جو کہ اس طرح سے کر رہی ہے. اور اس ان نون فورس یعنی کبھی تو اس چیز کو کہیں گے کہ یہ ان نون فورس ہے اور کبھی کہیں گے کہ یہ جو ہے نیچر ہے. یعنی اینڈ کنکلوژن کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی طاقت تو ہے نا وہ جو ان نون فورس ہے وہ جو نیچر ہے اس کو انہوں نے اللہ نہیں کہنا کہ ہاں یہ خدا ہے جو کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے یہ رب ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. بس کیا کہیں گے کہ یہ ان نون فورس ہے اور یہ کہ یہ نیچر ہے.
یعنی اس چیز کو وہ مانتے نہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب بھی دلائل کی بات ہو تو حق جو ہے نا بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے اور وہ باطل کا جسے کہہ لیں کہ سر توڑ کر رکھ دیتا ہے. اور یہ کیا ہے کہ اس چیز میں تمہارے لیے خرابی ہے کہ جو کچھ تم باتیں کرتے ہو. یعنی اس چیز کو کہنا کہ اچھا جو ہے وہ زندگی بس یوں ہی ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, قیامت نہیں ہوگی, آخرت نہیں ہوگی, یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ ان باتوں میں کیا ہے کہ خرابی ہے تمہارے لیے. وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے من جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے, والارضی اور زمین میں ہے, ومن اور جو عندہ اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے, لا یستکبرون نہیں سرکشی کرتے, عن عبادتی ہی اس کی عبادت سے, ولا یستحسرون اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں. یعنی انسان جو ہے وہ اتنی ساری باتیں سننے کے بعد پھر بھی تکبر اختیار کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی طرف نہیں آتا. لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ آسمان اور زمین میں ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے, اور اللہ کے ہاں جو فرشتے ہیں, اللہ کے قریب میں جو فرشتے ہیں وہ تو کیا ہے بالکل بھی تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے, ہمیشہ اس کی بندگی میں عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور وہ کبھی تھکتے بھی نہیں ہیں. اور کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے قریب بہت ہیں, ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہے, وہ جانتے ہیں اپنے رب کو کہ وہ کتنا عظیم ہے, اور انہیں پتا ہے کہ وہ اس شایان شان ہے کہ انسان اس کے سامنے جو ہے تکبر نہ اختیار کرے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کر جائے. یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں, اللیلہ رات کو, والنہارا اور دن کو, لا یفترون نہیں وہ اکتاتے. یعنی ہمیشہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں, اور کبھی بھی اس میں وہ نہ تو تھکتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کو جو ہے وہ سستی ہوتی ہے. صحیح, میرے خیال میں یہیں پر جو ہے انشاءاللہ لیسن اپنا اینڈ کر لیتے ہیں, کیونکہ اگلی آیات اگر ہم نے لیں تو پھر ہمارا لیسن تھوڑا زیادہ لمبا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آیت نمبر 20 تک ہی جو ہے انشاءاللہ یہیں تک لیسن رکھتے ہیں, کہ جہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ساتھ جو ہے بات کو اینڈ کیا. پہلے انسانوں کو بتایا گیا کہ کس طرح سے انسان کو ہر طرح سے ریمائنڈرز دیے جاتے ہیں, ہر طرح سے بات کو سمجھایا جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ باطل ہی پر جو ہے وہ مصر رہتا ہے. اور جبکہ دوسری طرف فرشتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے سامنے عبادت کے لیے بالکل بھی سرکشی نہیں کرتے اور بالکل ہی کتراتے نہیں ہیں, اور یہ کہ تکبر نہیں کرتے, اور نہ ہی وہ اس چیز سے جو ہے وہ تھکتے اور اکتاتے ہیں. تو الحمدللہ یہیں پہ جو انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بہترین طور پر جو ہے اپنی کتاب کو سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے. آمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.